बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा खड़ाक सामने आया है और जो इम्कानात थे या फिर जो खदशे थे कि आइंदा आने वाले हफ्तों में, आइंदा आने वाले महीनों के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा ताकतवर हलकों के आमने सामने आकर खड़े हो जाएंगे, यूं लग रहा है कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स और अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, इट इज नाउ अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। ये कुछ घंटों या कुछ दिनों का मामला है और अब जो चीजें हैं बाज़ाब्ता तौर पर अहम फौजी अफसरान भी निशाने पर आने जा रहे हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा ताकतवर हलकों के हवाले से अपनी पॉलिसी वाजे करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताकतवरों के नुमाइंदे ने मुलाकात भी की है और इस मुलाकात का एलामिया भी जारी हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और इम्तिहान जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने रखने का फैसला भी किया है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आए रोज कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन में कर तो रही है, लेकिन आज जो इन्होंने किया है वो अपने बयानिए पर खुदकुश हमला है। और राना सनाउल्लाह साहब ने नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी से पहले और एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब की तरफ से वोट को इज्जत दो के बयानिए को धूप लगवा रहे हैं, वो टाकी शाकी मार रहे हैं, उसे तैयार कर रहे हैं, उससे पहले ही इसे दबड़दूस कर दिया है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, 8-10 बड़ी खबरें हैं। कोर कमांडर पेशावर सख्त एलामिया जारी हुआ है, ये क्या डिटेल्स हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ के लिए और शहबाज शरीफ के लिए ऑल इज नॉट वेल। ये बड़ी मुसद्दिका इतलात हैं। मैं बड़े वसूख से आपके सामने कुछ खबरें रखने जा रहा हूँ और इसमें कुछ खबरें हैं, कुछ दावे हैं, कुछ ज़राए से हमें चीज़ें पता चल रही हैं। और वैसे ये सारी खबरें 8-10 बहुत ज़्यादा ये डिटेल्ड वीडियो होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपके सामने कम से कम वक्त में रखूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, नैब तरमीम केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बंद केसेस जो हैं उनका दोबारा जायजा लिया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स और नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट केस जो है वो दोबारा शुरू होने का इम्कान पैदा हो चुका है। ज़राए का कहना है कि राना मशहूद के खिलाफ पंजाब यूथ फेस्टिवल, साबिक वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान के खिलाफ केस दोबारा खुलने का इम्कान है। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और महकमा मादनियात करप्शन केस दोबारा खुलने का इम्कान है। साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस भी दोबारा खुल सकता है। पुलिस के 4 अफसरान के खिलाफ जेर तफ्तीश केस भी दोबारा शुरू किए जा सकते हैं और साबिक एक्साइज इंस्पेक्टर ख्वाजा वसीम के घर से 26 करोड़ रुपए बरामद होने का केस भी खुलेगा। और ये सारी की सारी चीजें और नवाज शरीफ साहब के कुछ बड़े सख्त केसेस हैं वो भी इस वक्त खुलने का इम्कान है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आपको पता है नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है उसके हवाले से दोबारा अब रिकंसिडर करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और इस सब के अंदर सहाफी नुसरत जावेद उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक ने मियाँ साहब को कहा है कि एहतियात से पाकिस्तान जाएं, कि शायद और ये इसमें क्या मतलब हो सकता है कि दोस्त ममालिक नवाज शरीफ साहब को ये क्यों पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान जाते हुए एहतियात करें? क्या इसमें नवाज शरीफ साहब की कुर्बानी दी जा सकती है? आप जरा ये नुसरत जावेद साहब की जो गुफ्तगू है मैं आपको सुनवा देता हूँ, आप जरा ये सुने फिर आगे बढ़ते हैं। वो बदकिस्मती से सानिया हो गया। उन्होंने कहा जी मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ कि मियाँ साहब को हमारे एक दोस्त मुल्क ने ये इत्तला दी है कि साहब एहतियात से पाकिस्तान जाइएगा। मतलब किसी तरह का उनको खतरा हो सकता सर जी, मैंने कहा अंदाजा, उन्होंने कहा कि बस मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अगर नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आए तो उनको थ्रेट है सर, या हो किसी सकता भी है। तारीख को आए, थ्रू आउट उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये खतरा रहेगा। मेरे मुंह में खाक और अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना, यार खुदा का वास्ता, जिस तरह बेनजीर की शहादत का आपने नुकसान देखा कि जिस आप जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी। अगर तो ये ऐसी ही बात है और दोस्त मुल्क कोई नवाज शरीफ साहब को ये इन्फॉर्म कर रहा है, बहुत बड़ा कंसर्न है। देखिए बाकी सारी बातें अपनी जगह, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई और इस तरह का कोई भी सानिया, बिल्कुल किसी भी, अल्लाह ताला सारे जितने लोग हैं कानून के दायरे में आए, कानून का शिकंजा हो और सब अपना अपना एहतसाब करवाएं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन किसी के हवाले से इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो ये एक मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है और नवाज शरीफ साहब के लिए भी होगा। नवाज शरीफ साहब वैसे ही केसेस की वजह से पीछे नहीं आ रहे। अब इसमें एक थ्योरी ये भी है कि नवाज शरीफ साहब ने आना केसेस की वजह से कोई नहीं है और कह ये दिया जाएगा कि जी दोस्त मुल्क ने बताया है कि नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है। तो हो सकता है ये नैरेटिव भी बिल्डअप हो रहा हो क्योंकि इसका काउंटर आर्गुमेंट ये कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी
میں یہی بات کرتا ہوں، کسی کی بیماری، کسی کی زندگی کے معاملات، جان کو خطرہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوئی تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وہ معاملات ہیں جو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی کچھ مووز کھیلے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جنوری میں انتخابات کرانے کا الیکشن کمیشن کا اعلامیہ عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی آلریڈی کہہ چکی ہے کہ ہم بھی کنسیڈر کریں گے سی ای سی میں کہ ہم بھی عدالت جائیں گے۔ جمعرات کو الیکشن کمیشن نے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو شائع کر دی جائے گی۔ اب اس سب کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس نے باضابطہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ ہم عدالت لے کر جائیں گے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کے جو رکن ہیں نیاز اللہ نیازی نے کہا ہے کہ آئین 90 دن میں انتخابات کا کہتا ہے، اس سے آگے جانا غیر آئینی ہے۔ الیکشن کمیشن جیسے کام کر رہا ہے یہ آئینی ادارہ نہیں لگتا۔ صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہے، وہ دے چکے ہیں۔ اور اس سب کے اندر بڑی دلچسپ چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ اور بھی جماعتیں جو ہیں وہ اس کی ہم آواز بن سکتی ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی محمد علی درانی سے ملاقات ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے وفد کی سربراہی سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کی۔ قومی یکجہتی کے حوالے سے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ قومی یکجہتی کے حوالے سے اہم امور ملاقات میں ملک و قوم کے وسیع تر مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے قومی اتفاق رائے کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں قومی ہم آہنگی اور یکجہتی کے لیے محمد علی درانی کی جانب سے پاکستان، جمہوریت اور فوج کے حوالے سے مرتب کردہ نکات کی اہمیت اور افادیت پر اصولی اتفاق ہوا۔ تحریک انصاف کے وفد کی جانب سے ملک میں سیاسی ہم آہنگی کے فروغ اور بحران کے حل کے لیے محمد علی درانی کی کوششوں کا اعتراف بھی ہوا۔ ملاقات میں باہمی روابط کے فروغ اور تسلسل پر بھی اتفاق کیا گیا۔ This statement is very important کیونکہ محمد علی درانی صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، صدر سے بھی ملے ہیں، پی ٹی آئی والوں سے ملے ہیں، اور طاقتوروں سے ویسے ہی وہ ملتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آلدو خان صاحب کے خلاف ایک نیا نیب کا کیس اور انہیں دیگر کیسز کے اندر بھی بلایا جا رہا ہے، لیکن اس ساری کی ساری سچویشن کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، جو سمجھنے والا ہے، جو قابل غور ہے، وہ یہی ہے کہ اس ساری سچویشن میں کوششیں پھر بھی جاری ہیں، کاوشیں بیک اینڈ پہ چل رہی ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے چترال کا دورہ کیا، جہاں انہیں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ظاہری بات ہے پاکستان کا جو کور کمانڈر پشاور کا عہدہ ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، افغان بارڈر اور وہ سارے معاملات اور دہشت گردی جو ہے اس کے چیلنج سے فرسٹ ہینڈ سب سے آگے نمٹنا ہوتا ہے۔ اس موقع پر کور کمانڈر نے ضلعی انتظامیہ، شہریوں اور شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی، اور چترال میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی، اور امن و امان کی صورتحال پر بھی انہیں بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ بتایا گیا کہ امن و امان کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، اور ایک چیز بڑی واضح جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ میسج دیا گیا ہے کہ کسی بھی گروہ یا فرد کو امن میں خلل نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ ریاست کی جو رٹ ہے وہ چیلنج کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اس موقع پر کور کمانڈر پشاور نے کہا کہ چترال کی محب وطن عوام نے پروپیگنڈا ناکام بنایا، چترال کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے یہ ایک بڑا کلیئر میسج جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ کمیونیکیٹ ہوا ہے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب کچھ اور بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں لیکن یہ آگے چل کے بہت بڑی خبریں بن جاتی ہیں نا۔ سابق صدر آصف زرداری نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات بھی کی ہے۔ آصف زرداری پھر سے متحرک ہو چکے ہیں۔ پلان جو ہے پرانے اتحادیوں میں سے نون لیگ کے علاوہ دیگر کو اپنے ساتھ ملانا، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت زرداری صاحب جو ہیں نون لیگ کے علاوہ باقی سب کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب اپنے گول بوکھلاہٹ ہے نا، اس میں یہ کچھ نہ کچھ یہ ساری باتیں تو زبان پہ آئیں گی۔ سابق وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع پر خفیہ منصوبہ بندی سے پردہ اٹھایا ہے، اور اس سب کے اندر ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کا اہتمام آپ کی پارٹی نے کیا تھا؟ تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف کو توسیع دے کر فتنے کا مقابلہ کرنے میں مدد ملی، یعنی باجوہ صاحب اسی وقت سے یہ آن بورڈ تھے، خفیہ ڈیل تھی۔ انہوں نے کہا کہ بعض فیصلے وقت کے تقاضوں کے مطابق اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کے اس بیان نے obviously نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور چند روز قبل ہی رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ قمر باجوہ اور فیض حمید قومی مجرم ہیں اور معیشت کا بھٹا بٹھانے کے ذمہ دار ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایکسٹینشن دی ہم نے، اور اس سے فتنہ جو ہے اس سے نمٹنے میں ہمیں آسانی ہوئی۔ تو یہ دو تضادات سے بھری ہوئی سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن چلے
ان کی مرضی, یہ جو مرضی کریں, جیسی مرضی باتیں کریں. اب جو سب سے بڑی اور دھماکہ خیز خبر ہے جو آنے والے دنوں میں بہت اہمیت کی حامل ہو جائے گی, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 28 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل ہوں گے. آئینی ترامیم الیکشن بل 2017 میں حلف نامے کے الفاظ کو تبدیل کیے جانے پر تحریک لبیک نے نومبر 2017 میں اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر 22 روز تک دھرنا دیا تھا. مظاہرین کے خلاف ایک آپریشن بھی کیا گیا جس کے بعد ایک معاہدے کے بعد یہ دھرنا اختتام پذیر ہوا. مظاہرین کے مطالبے کے بعد اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کو عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا. اس دھرنے میں اسلام آباد پولیس کا کل خرچہ 19 کروڑ 55 لاکھ روپے آیا, جبکہ میٹرو اسٹیشن کی توڑ پھوڑ اور بندش کے باعث قومی خزانے کو 6 کروڑ 60 لاکھ روپے کا نقصان بھی ہوا, جس کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا. یہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں. اس وقت کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مبنی 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. 2 رکنی بینچ نے 43 پیجز پر مشتمل ایک فیصلہ جاری کیا. فیصلے میں کہا گیا کہ ریاست کو غیر جانبدار اور منصفانہ ہونا چاہیے, قانون کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے, چاہے وہ حکومت میں ہو یا اداروں میں, آزادانہ کام کرنا چاہیے. سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ حکومت کا کوئی بھی ادارہ یا ایجنسی اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہ کرے. کسی بھی ایجنسی یا ادارے کو آزادی اظہار رائے پر پابندی لگانے, ٹی وی نشریات, اخبارات کی اشاعت میں مداخلت کا اختیار نہیں. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 43 پیجز پر مشتمل ایک فیصلہ دیا, اسے آج کے سینیریو میں دیکھیں تو آپ کو بڑی دلچسپ لگیں گی. اس سب کے اندر انہوں نے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے کردار پر بھی آبزرویشن دی, جس میں کہا گیا تھا کہ سانحہ 12 مئی پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ کرنے سے تشدد کے ذریعے ایجنڈے کے حصول کی حوصلہ افزائی ہوئی اور دیگر چیزیں بھی ہوئیں. اور اس سب کے اندر جنرل فیض حمید اور دیگر جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کا بھی کہا گیا. اور اب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے یہ کیس لگا لیا ہے اور اب وہ اس کیس کو سن بھی رہے ہیں. یعنی کہ طاقتور حلقوں کو, اور اس میں ظاہری بات ہے اس پہ عمل درآمد کروائیں گے وہ, اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر بات آئے گی. اور اس سب کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ ایجنسیوں کے حوالے سے جو انہوں نے ایک آبزرویشن دی اور فیصلہ دیا کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں, ٹی وی پر کسے دکھانا ہے کسے نہیں دکھانا یہ ایجنسیوں کا کام نہیں ہے. صحافیوں کی آزادی اظہار رائے پر پابندی لگانا ایجنسیوں کا کام نہیں ہے. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس وقت کا فیصلہ تھا. اب اس پر عمل درآمد کیس ہے, کیا اسے صرف اسی کیس تک رکھا جائے گا یا کراس دی بورڈ آج کل کے حالات میں دیکھا جائے گا, یہ ایک بڑا عام سوال ہے. ایک سوال یہ بھی اٹھے گا کہ چیف جسٹس کو فیض آباد دھرنا کیس کے خلاف نظر ثانی بینچ میں موجود ہونا چاہیے یا نہیں, باوجود اس کے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کیس کے فیصلے کے لکھاری ہیں, مگر ان کی بینچ میں موجودگی پر اعتراض کا امکان بھی موجود ہے. اس کی وجہ ان کے تحریری معروضات اور دلائل ہیں جو انہوں نے اپنے خلاف دائر صدارتی ریفرنس کے خلاف اپنی درخواست میں دیے تھے. اور ان کا موقف تھا کہ یہ بیسیکلی جو ان کے خلاف ایک ریفرنس پی ٹی آئی دور میں آیا, اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب اور ایک 1 پیج تھا نا, تو اس وقت کے حوالے سے وہ یہ بات اپنے اس ریفرنس کے اندر کہہ چکے ہیں کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ سنانے کا رد عمل ہے. تو اب یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزارت دفاع جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس بینچ میں موجودگی پر اعتراض لگاتی ہے. یہ اور انٹرسٹنگ ہوگا. گیم پڑ چکی ہے اور آنے والے دنوں میں سب کچھ کلیئر ہو جانا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.